अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल विलायतल इंज़ार लिलफ़ुक़हाइ व विलायतल बशीर लिलअस्फ़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीने किराम, हालिया दिनों में एक ख़ास तबके की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई और इस वीडियो के अंदर ये दावा किया गया कि आशूरा के दिन अहलो अयाल पर वुसअत से ख़र्च करने से मुतल्लिक़ा किसी भी तरह की कोई सही हदीस मनकूल नहीं है। इस तरह की जितनी भी रिवायात मनकूल हैं वो सारी की सारी रिवायात झूठी हैं, उन सब की सनदें मनगढ़ंत और जेली हैं। इस सिलसिले के अंदर कोई भी सही रिवायत सही सनद के साथ मनकूल नहीं है। तो चूँकि ये वीडियो मुख्तलिफ़ अफराद के पास पहुँची तो बाद हज़रात ने राब्ता करके इस बात का मुतालबा किया कि इस सिलसिले के अंदर वजाहत की जाए कि आया इस तबक़े का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या ये मौक़िफ़ गलत है। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि पहले तो ये ज़हन नशीन फरमा लें कि आशूरा के दिन अहलो अयाल पर वुसअत से ख़र्च करने से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ़ रिवायात मुख्तलिफ़ संदों के साथ मनकूल हैं। इस तरह की रिवायात सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भी मंसूब हैं, उनसे भी नकल की गई हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी बाज़ रिवायात मनकूल हैं और इसी तरह हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मनकूल हैं। मकसद ये है कि इस सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ़ रिवायात मनकूल हैं। बाज़ रिवायात की सनदें मौजू भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम रिवायात की सारी सनदें मौजू या ज़ईफ़ या जेली होंगी। बंदा की तहकीक के मुताबिक इस सिलसिले के अंदर जितनी भी रिवायात मनकूल हैं इनमें दो रिवायात बिल्कुल सही हैं। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि इन दो रिवायात को पेश करके आपके सामने वजाहत कर दूं। पहली हदीस मुबारका जिसे इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने अल इस्तिज़कार के अंदर नकल किया है, चुनांचे नकल करते हैं कि हद्दसना अहमद इब्न क़ासिमिन व मुहम्मद इब्न इब्राहीम व मुहम्मद इब्न हकामिन क़ालू हद्दसना मुहम्मद इब्न मुआविया क़ाल हद्दसना अल फ़ज़्ल इब्न हुबाबी क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न अब्दुल मलिक अत-तयालसी क़ाल हद्दसना शुअबतु अन अबी ज़ुबैरी अन जाबिरिन क़ाल समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन वस्सअ अला नफ्सिही व अहलिही यौम आशूरा वस्सअल्लाहु अलैहि साइरा सनतिही। ये रिवायत अल इस्तिज़कार में इमाम इब्न अब्दुल बर अपनी सनद के साथ नकल कर रहे हैं कि सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मन वस्सअ अला नफ्सिही व अहलिही यौम आशूरा, कि जिस बंदे ने अपनी जान पर और अपने अहले खाना पर यानी अपने घर वालों के ऊपर वुसअत के साथ ख़र्च किया, कुछ वुसअत दिखाई, तो वस्सअल्लाहु अलैहि साइरा सनतिही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल जो है इस बंदे पर वुसअत फरमाएंगे। ये हदीस मुबारका अल इस्तिज़कार इब्न अब्दुल बर की है। इस हदीस मुबारका के अगर आप रावियों पर गौर करें तो इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस मुबारका अपने 3 असातिज़ा से नकल की है। नंबर 1 इमाम अहमद बिन कासिम बिन अब्दुर्रहमान तमीमी रहमुल्लाह। इमाम अहमद बिन कासिम बिन अब्दुर्रहमान तमीमी रहमुल्लाह के बारे में ख़ुद इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कान सिक़ातन फ़ाज़िलन, कि ये इमाम अहमद बिन कासिम बिन अब्दुर्रहमान तमीमी रहमुल्लाह एक सिक़ा फ़ाज़िल रावी थे। और दूसरे रावी इमाम मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन सईद बिन अबिल क़राहंद रहमहुल्लाहु ताला अलैह, इनके बारे में इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ उंदलुस में लिखा है कान मिन अज़बतिन नास लिकुतुबिही व अफ़हमिहिम लिमाआनिर रिवायाती,
کہ امام محمد بن ابراہیم بن سعید ابوالقران رحمہ اللہ تعالی یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی کتابوں کو ضبط کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ روایات کے معنی کو سمجھنے والے تھے۔ اور تیسرے امام عبد البر کے جو استاذ ہیں جن سے امام عبد البر نے اس حدیث کو نقل کیا وہ ہیں امام محمد بن عبداللہ بن حکم قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد بن عبداللہ بن حکم قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں، چنانچہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کے مطابق امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن حکم قرطبی رحمہ اللہ ایک ثقہ راوی تھے۔ اس حدیث مبارکہ کے تیسرے راوی ہیں امام محمد بن معاویہ رحمہ اللہ جو کہ ابن الاحمر سے معروف ہیں۔ تو امام محمد بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں، چنانچہ حضرت امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی ائمہ محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے پانچویں راوی ہیں امام ابو خلیفہ فضل بن حباب بن محمد بن صخر جماحی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ یہ امام ابو خلیفہ فضل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بھی ایک ثقہ راوی تھے، چنانچہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثقات کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میزان الاعتدال کے اندر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وکان ثقۃ عالما، کہ ابو خلیفہ فضل رحمہ اللہ یہ ایک ثقہ عالم تھے، ما علمت فیہ لجنا، میں ان کے بارے میں کوئی ان کی کمزوری نہیں جانتا، الا قال سلیمانی انہ من الرافضاتی، سوا اس کے کہ سلیمانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ رافضیوں میں سے تھے۔ لیکن آگے امام ذہبی فرماتے ہیں فہذا لم یصح عن ابی خلیفہ تھا، کہ یہ بات امام ابو خلیفہ سے ثابت نہیں ہے، یعنی ان کا رافضی ہونا یہ بالکل کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ یہ جو تھے امام فضل رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا رافضی ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور واضح الفاظ میں امام ذہبی فرما رہے ہیں وکان ثقۃ عالما، یہ جو امام فضل رحمہ اللہ تعالیٰ تھے یہ بھی ایک ثقہ راوی تھے۔ اس حدیث مبارکہ کے چھٹے، ساتویں اور جو آٹھویں راوی ہیں، چھٹے راوی امام ابو الولید ہشام بن عبد الملک البہلی الطیالسی البصری رحمہ اللہ، اور ساتویں راوی امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح سے آٹھویں راوی امام ابو زبیر محمد بن مسلم اسدی مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں کا تینوں جو راوی ہیں وہ پوری کتب صحاح ستہ کے سے قابل اجماع راوی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، پوری کی پوری کتب صحاح ستہ کے یہ تینوں کے تینوں راوی جو ہیں بالاتفاق سے قابل اجماع راوی ہیں اور پوری کتب صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پر یہ اعتراض کر دے کہ جی ابو زبیر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صیغہ ان کے ساتھ نقل کیا ہے، اور ابو زبیر مکی جو تھے یہ مدلس سے، لہٰذا ان کی ان کی وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے کے اندر گزارش یہ ہے کہ ابو زبیر مکی رحمہ اللہ کی تدلیس کا اعتراض بھی یہاں پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3512 کے مطابق امام محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زبیر مکی رحمہ اللہ کی متابعت کر رکھی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے کئی سارے معیدات بھی پائے جاتے ہیں، سین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پائی جاتی ہے، سین ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پائی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پائی جاتی ہے جو کہ اس کی معنوی طور پر تائید کر رہی ہے۔ تو چونکہ اس حدیث مبارکہ کی متابعت بھی اس کے اندر ابو زبیر کی ثابت ہے، امر منقول ہے، اور اسی طرح سے اس سے بڑھ کر یہ کہ اس حدیث مبارکہ کے معیدات بھی پائے جاتے ہیں، تو گویا کہ ابو زبیر محمد بن مسلم مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مطابقت محمد بن منقدر نے کر رکھی ہے، اور پھر اس حدیث مبارکہ کے جو ہیں وہ معیدات بھی پائے جاتے ہیں، لہذا متابعت اور معیدات کے ہوتے ہوئے یہاں پر ابو زبیر مکی رحمہ اللہ کی تدلیس کا اعتراض کرنا یہ کسی بھی صورت کے اندر درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں، اور خصوصاً جو آخری راوی ہیں وہ تو سارے کے سارے کتب صحاح ستہ کے مرکزی روات میں سے ہیں، لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی سند بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے کے اندر ایک اور روایت جو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے،
اگرچہ یہ روایت موقوف ہے لیکن اصولی طور پر یہ حدیث بھی حدیث مرفوع کے حکم کے اندر ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر قیاس وغیرہ کو کوئی دخل نہیں ہے، اور صحابی کا ایسا قول جس کے اندر قیاس وغیرہ کو دخل نہ ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی الاستذکار کے اندر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی ہے۔ اس کی سند یوں ہے: حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابو محمد العابد عن بهلول بن راشد عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ: من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنة۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پر وسعت کرے عاشورہ کے دن تو وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، تو اللہ رب العزت پورا سال اس بندے پر وسعت فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی الاستذکار کے اندر موجود ہے۔ اس کے راویوں پہ غور کریں تو اس کے جو پہلے راوی ہیں امام قاسم بن اسبغ بن محمد بن یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بالاتفاق کا راوی ہیں، چنانچہ سیار و اعلام النبلاء کے اندر امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے انہیں الامام الحافظ العلامۃ محدث الاندلس جیسے عظیم القابات سے انہیں نوازا ہے۔ دوسرے راوی امام محمد بن وضاح بن بزیع قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیار اعلام النبلاء کے اندر انہیں الامام الحافظ محدث الاندلس اس طرح کے عظیم القابات سے انہیں یاد کی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے جو تیسرے راوی ہیں وہ ہیں امام ابو محمد خلف بن محمد العابد رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں طبقات علماء افریقیہ کے اندر لکھا ہوا ہے: کان رجلا صالحا ثقتا لہو سماع من ابن غانم القاضی ومن بہلول ابن راشد، کہ طبقات علماء افریقہ میں لکھا ہے کہ کان رجلا صالحا، کہ یہ جو ابو محمد خلف بن محمد تھے یہ ایک نیک آدمی تھے، سکا شخص تھے۔ لہو سماع من ابن غانم القاضی من بہلول ابن راشد، کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیثیں ابن غانم قاضی سے بھی سنی ہیں اور اس طریقے سے بہلول بن راشد رحمہ اللہ تعالی علیہ سے بھی سنی ہیں۔ تو طبقات علماء افریقیہ کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ امام ابو محمد خلف بن محمد رحمہ اللہ ایک ثقہ اور نیک راوی تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے چوتھے راوی ہیں بہلول بن راشد رحمہ اللہ۔ یہ جو بہلول بن راشد رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے بارے میں تاریخ الاسلام میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کان ثقتا صادقا مجتہدا خیرا مجاب الدعوت واسع العلم۔ حافظ ذہبی فرما رہے ہیں کہ بہلول بن راشد رحمہ اللہ ایک ثقہ، راستبار، مجتہد، بہترین شخص، مجاب الدعوات اور وسیع علم رکھنے والے یہ بہلول بن راشد رحمہ اللہ راوی تھے۔ یہ چار راوی ہو گئے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اگلے جتنے بھی راوی ہیں، لیث بن سعد رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، یہ سارے کے سارے جو اگلے راوی ہیں یہ پوری کی پوری کتب صحاح ستہ کے ثقہ و صدوق راوی ہیں، اور ان کے ثقہ ہونے پر اجماع ہے، ان کے ثقہ ہونے کے اندر کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ بھی سند کے لحاظ سے صحیح ہے، اور اس کی سند بھی بخاری اور مسلم کی شرط پر جو ہے اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو یہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر دی ہیں کہ جس سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر جو وسعت کے ساتھ خرچ کرنے سے متعلقہ روایات ہیں ساری کی ساری موضوع من گھڑت جعلی یا ضعیف نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر خاص طور پر یہ جو دو روایات ہیں یہ دو روایات ان کا متن بھی صحیح ہے اور ساتھ ساتھ ان کی سند بھی صحیح ہے، اور ان دونوں روایات کی جو سند ہے بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی ہم ان کو صحیح نہیں مانتے تو ان کی خدمت گزارش یہ ہے کہ پھر ان روایات کے اوپر مفسر جرا کر کے دکھائیے اور وجہ بتائیے کہ کس وجہ سے یہ حدیثیں ضعیف ہیں، وگرنہ جب ان لوگوں کے پاس ان روایات کے ضعیف ہونے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے تو پھر ان کو بلا وجہ ضعیف قرار دینا اور من گھڑت قرار دینا یہ اصول حدیث کی روشنی کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس اوقات بعض لوگوں کے اوپر بعض احوال کا غلبہ ہوتا ہے تو اپنے اسی غلبہ کی بنیاد پر وہ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، لیکن ان دعووں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنے سے متعلقہ جتنی بھی روایات پائی جاتی ہیں ان کے اندر خاص طور پر یہ دو روایات جو ہیں یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہیں، لہذا تمام روایات کو موضوع اور جعلی کہنا یہ
بالکل بے انصافی والی بات ہے، اس طرح کی جہالت پر مبنی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق اور سچ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔